प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप लोग सब खुश हैं? हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। पैदाइश की किताब और इससे पहले कि मैं 11 बाब की पहली आयत से शुरू करूं, 10वें बाब की 32वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब और 32वीं आयत। जब सब निकालने बोले आमीन। 32वीं आयत में लिखा, नूह के बेटों के खानदान उनकी ग्रोहों और नस्लों के एतबार से यही हैं, और तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनकसम हुई वो इनमें से ही थी। 11वां बाब उसकी पहली आयत, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ से सफर करते करते उनको मुल्क के सनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। नूह के तूफान के बाद जो तूफान नूह के दिनों में आया, सारी दुनिया में जहां जहां पर इंसान का वजूद था, इंसानी जिंदगी थी, वो सब के सब हलाक हो गए। और एक कश्ती जो नूह ने खुदा के कलाम के मुताबिक बनाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 जानें बची, जिसमें नूह और उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। और बाइबल कहती है कि नूह ने अपने खानदान को खुदा की हुजूरी में महफूज रखा। आमीन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमें नूह की जिंदगी से एक सबक जो सीखना है। नूह की औलाद ऐसे ही उसकी ताबेदार नहीं थी, बल्कि नूह जिस तरह अपने खुदा की इबादत करता था, उसे देखकर वो उसकी ताबेदारी करते और उसके साथ एक थे। और यही वजह थी कि नूह ने अपना खानदान बचा लिया। आमीन। और नूह के बेटे, उनके नाम सैम, हाम और याफत। जब पूरी दुनिया में इंसान खत्म हो गए और ये 8 जाने थी, तो बाइबल बताती कि इसके 3 बेटों से ग्रोह और नस्लें पैदा हुई और कौमें पैदा हुई। और सबसे मेन बात, पूरी दुनिया में एक ही जुबान बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक ही बोली और एक ही जुबान थी। ये बाइबल मुकद्दस में पहली आयत में 11वें बाब की लिखा है कि उस वक्त सिर्फ एक ही बोली और एक ही जुबान पूरी जमीन पर थी। और क्या हुआ कि हाम के कबीले में से, हाम की नस्ल में से एक शख्स नमरूद नाम पैदा हुआ। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो 10वें बाब की 18वीं आयत में इसका जिक्र है। नमरूद का मतलब है बागी। ये पहला शख्स था जिसने उस तूफान के बाद पहली बादशाहत मुकर्रर की। इसने नैनवा अपनी बादशाहत को कायम की। ये तेज शख्स था, सूरमा था। बाइबल में लिखा है वाज़िह तौर पे 8वीं आयत में कि नमरूद खुदा की नजर में एक सूरमा और एक जबरदस्त शिकारी था।
اور اسی کی نسل میں سے، نمرود کی نسل میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، آج ہم اس گروہ کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک سنار کے علاقہ کے اندر، ملک کے اندر، ایک جگہ کے اندر وہ لوگ سارے بس گئے۔ یہ گروہ تھا، اور آج اسی گروہ سے، نمرود کے اس سارے گروہ سے ہم ایک سبق سیکھنے والے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ سارا واقعہ جو پہلے گزرا ہے وہ نظر میں تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ لاسٹ سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو جب وہ روٹی کے لیے پریشان تھے تو ان کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب 5000 لوگ تھے تو بچے ہوئے کتنے ٹوکرے اٹھائے، اور جب 4000 لوگ تھے تو کتنے ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ اور ہم نے سیکھا کہ یشوع کی کتاب کے اندر خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ جب یردن کو پار کرے بنی اسرائیل تو ہر قبیلے میں سے ایک شخص چن لینا، تاکہ وہ اس پتھروں کو جہاں پر کاہنوں کے پاؤں ٹکیں وہ اٹھا کر جس جگہ پہ آج رات تم ٹھہرنے والے ہو ان پتھروں کو رکھ دینا، اور آئندہ دور میں جب تمہاری اولاد تم سے یہ پوچھے کہ ان پتھروں کے ڈھیر سے کیا مراد ہے تو کہنا کہ خدا اپنے زورے بازو، اپنے قوی بازو سے یردن کو سکھا کر ہمیں یردن پار لے آئے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس سارے کام کو، ساری گواہی کو اپنی زندگی سے بھول چکے ہیں۔ جو خدا نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، اور نہ صرف وہ 8 جانیں اس کشتی میں محفوظ رہی بلکہ تمام جانور بھی اس کشتی میں آئے اور وہ محفوظ رہے۔ اور 40 دن اور 40 رات بارش ہونے کے بعد جب وہ زمین خشک ہوئی تو یہ نسلیں، ان 3 لڑکوں سے نسلیں اور گروہ پیدا ہوئے تھے کہ خدا نے ان کو کس طرح سے نکالا ہے، اور یہی وجہ تھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ آئیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی اس جو بڑا ترقی یافتہ لیٹسٹ دور ہے، آج بھی اینٹیں اسی طرح پکائی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں۔ اس وقت کے لوگ، اس سے پہلے کہ ابراہیم کو خدا اپنے لیے چنتا اور اسے کہتا کہ اپنی قوم، اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل، اس سے پہلے کہ ایمانداروں کا باپ ہمیں دکھائی دے، اس قوم کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اینٹیں کیا کریں گے؟ خوب پکائیں گے۔ سو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر گندہ ہو جائیں۔ پلاننگ بری نہیں تھی کہ آؤ ہم ایک شہر بنائیں اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی کہاں تک جائے؟ آسمان تک چلی جائے، اور یوں ہم کیا کریں؟ دنیا کے اندر اپنا نام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر گندہ ہو جائے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی ہر خاندان ایسی ایک دوڑ میں مجھے نظر آتا ہے۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی سب سے اوپر ہونا چاہتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ میری کوشش سے، میری کاوش سے میں اوپر
जा सकता हूं, सरफराज हो सकता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि खुदावंद ही अदालत करता है। वो जिसे चाहता है वो पस्त करता है, और जिसे चाहता है वो सरफराज करता है। इस कौम के अंदर सरफराजी की ख्वाहिश थी। मैंने कहा कामयाब होना, सरफराज होना, सबसे ज्यादा बढ़ जाना, ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि जब हम अपने खुदा को रद्द करते हैं। इस कौम के अंदर एक बड़ा मौजज़ा था जो खुदा ने नूह के जरिए से इस कौम, इस औलाद को दिखाया था। आज वो औलाद इस सारे बड़े काम को भूल चुकी है, और इन्होंने फैसला तो ठीक किया, लेकिन इस फैसले के अंदर कहीं भी खुदा दिखाई नहीं देता। जब मैं ये सारा सोचता हूं तो मुझे एकदम से मेरा ख्याल इस दुनिया में एक ऐसी शिप की तरफ चला जाता है जिसे दुनिया की सबसे महंगी तरीन और बहुत बड़ी शिप कहा जाता है, टाइटैनिक। और इसको जिसने बनाया था, इस शख्स ने दावा किया कि ये ऐसी मजबूत तरीन शिप है, जहाज है, कि इसको खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। और कहते हैं कि वो थोड़ी दूर ही चलने के बाद एक बर्फ के पहाड़ के साथ टकराया और वो टूट कर रेजा हो गया। और आज भी उसकी तलाश, जब वो लास्ट टाइम आपने देखा होगा, बड़ी न्यूज़ चली थी, किसी ने उसकी तलाश के लिए गए और वो भी हलाक हो गए। और इस कौम के अंदर जो ख्वाहिश थी वो गलत नहीं थी। इस कौम के लिए जो यूनिटी थी वो गलत नहीं थी। इस कौम के अंदर जो एक दूसरे की इज्जत थी वो गलत नहीं थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि खुदा के कलाम में लिखा, तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। इस कौम के अंदर खुदा नहीं था। इन लोगों ने सोचा कि हम अपनी ताकत से, अपने अमल से खुदा तक रसाई कर सकते हैं। एक ऐसी चोटी बनाएंगे, एक ऐसा बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचती है। और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं देख रहा था ज़बूर 91 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हमें सरफराजी के लिए ये जानना है, हमें कलाम को नहीं भूल जाना। सरफराजी का एक ही तरीका है, हम कुछ भी करें, यस्सु हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यस्सु के लिए जोरदार तालियां। यहां पर वाज़िया तौर पे लिखा है कि उनकी ख्वाहिश थी कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जमीन पर गंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। ओ कि इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, इनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ओ ये खुद से कुछ भी नहीं कर पाए, ओ खुदा इनको महफूज करने वाला है, ओ क्या ये खुद कुछ कर सकते हैं। आयत मुकद्दस में लिखा है कि जो फख्र करे सिर्फ खुदावंद पर फख्र करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि ये लोग शुरू हो गए और इन्होंने एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सिर्फ नींव रखी थी या कुछ ऊपर गए। मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, उसमें बहुत ऊपर तक वो बुर्ज दिखाया गया है। अगर वो ऊपर तक चले गए, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी अकल से कुछ दूर तो जा सकते हैं, लेकिन सरफराजी के उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये हरगिज नहीं है कि लोग इत्तेफाक करके अपना मंसूबा बना के खुदा को पीछे करके
جو آگے جانا چاہتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے وہ کچھ قدم چل پڑے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ہاللیلویا. اور یہاں پر آج صبح ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کام کرو یا کلام کرو وہ سب یسوع کے نام سے. ہماری زندگی میں ہر چیز مکمل ہوگی جب خداوند یسوع ہماری زندگی میں ساتھ ہوگا. ہم اسے اول درجہ دیں گے, اسے اہمیت دیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے. لکھا ہے اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم نے بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا, اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی یونٹی, یہاں پر ایک اچھی بات ان لوگوں میں جو تھی وہ اتفاق تھا. کیا تھا؟ اتفاق تھا. اور جب اتفاق کوئی لوگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ضرور آگے جاتے ہیں. اور ان میں ایک چیز تھی, وہ ایک ان کا اتفاق تھا. آج گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے, چرچز کے اندر اتفاق نہیں ہے, مسیح قوم کے اندر اتفاق نہیں ہے. چرچز کے اندر سیاست ہے, گھروں کے اندر سیاست چلی گئی ہے, ایک دوسرے سے اندر ہی اندر لوگ خوش نہیں ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں, پاسٹرز کو برا کہہ رہے ہیں, اور یہ ابلیس کی ایک بہت بڑی چال ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے گی وہ قائم نہیں رہے گا, اور جس قوم اور جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہ بھی قائم نہیں رہے گا. لیکن ان لوگوں میں ایک یونٹی تھی, لیکن خدا سے جدا تھے. کیا ہوا کہ خدا اس شہر اور اس برج کو دیکھنے کے لیے بائبل کہتی ہے اتر آیا, اور پھر خدا نے ایک کام کیا. سنیں, اور خداوند نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. کیا ہے جی؟ یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. اور اسی لیے میں آسمان سے زمین پہ اترا ہوں تاکہ ان کے بنائے گئے برج کو دیکھوں. ان کی سب یہ ایک ہیں اور سب کی زبان بھی ایک ہی ہے. اور خدا اس سے متاثر ہوا. آپ کو پتا ہے کہ خدا کبھی یونٹی کو نہیں توڑتا اگر اس میں خدا کی مرضی ہو. ایک ایسی یونٹی, ایک ایسی جماعت ہمیں اعمال کی کتاب میں بھی ملتی, اور وہ جماعت جو اکٹھی ہے اور ایک دل ہے اس میں خدا کی مرضی ہے. اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے یسوع نے اس سے پہلے کہ وہ آسمان پہ اٹھایا جائے اس نے اپنے شاگردوں سے اور ان لوگوں سے جو اس کے فالوور تھے ان سے کہا جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور جب قوت کا لباس تمہیں ملے گا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور پھر یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. میں نے کہا ایک اعمال کی کتاب میں بھی ایک گروہ ہمیں مل رہا ہے اور یہ بھی ایک دل ہے, ایک ہے اور ایک زبان ہے. ایک زبان کیسے ہیں؟ آئے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں.
Praise hallelujah. ایمان کی کتاب کے پہلے باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول. لیکن اس گروہ میں تو خدا کی مرضی ہے. یہ تو وہ کر رہے ہیں جو خدا کا ارادہ اور خدا کا منصوبہ ہے. اور یہاں پر بھی جو مختلف زبانیں تھیں وہ ایک کیسے ہو گئی، آئے ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے، چلو اوپر سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ برکت پائیں گے. دوسرے باب کی پہلی آیت سے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کیسے جمع تھے جی؟ ایک ہو گئے. کیسے تھے جی؟ ایک دل ہو گئے. کہ یکا یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بھڑکتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. میں نے کہا وہاں پر بھی دنیا کی ساری زبانیں ایک تھی، لیکن خدا اترا تھا کہ زبانیں بدل دے، اور وہ لوگ بھی ایک تھے اور ان کی زبان بھی ایک تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا عید پینتیکوس کے دن میں؟ اور انہوں نے آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. بول تو وہ طرح طرح کی زبانیں لیتے، لیکن خدا جو قادر مطلق ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ایک زبان کو طرح طرح کی زبانیں کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو طرح طرح کی زبانوں کو ایک زبان کر دیتا ہے. ہاللویا ہاللویا. جب وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے اور اس گروہ کے اندر خدا کی مرضی تھی، خدا کا ارادہ تھا، تو وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد پر یروشلم کے اندر لوگ عید منانے آئے تھے، ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور پھر کیا، وہ سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی کو سنتا ہے؟ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ گلیلی لوگ نہیں ہیں؟ تو جب یہ بول رہے ہیں ہمیں سب کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے علاقے کی بولی بول رہے ہیں. وہ تو طرح طرح کے علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن آج انہیں کیا لگ رہا ہے؟ ایک ہی زبان. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ اس گروہ کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہے. میں نے کہا کہ جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو خدا نوح کو جب کھڑا کر دیتا ہے تو جانور بھی انسان کی زبان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں ایک بولی بن جاتی ہیں. اور جب خدا کی مرضی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بولی بھی الگ ہو جاتی ہے. آئیں ذرا پڑھیں. اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم نے بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیں. خدا اپنی قدرت کو
अपने जलाल को, अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए, अपने नाम को कायम रखने के लिए, हाँ, वो दिखाने के लिए कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। वो जिसे चाहता है वो पस्त कर देता है और जिसे चाहता है सरफराज कर देता है। खुदा ने उनकी जुबान के अंदर इख्तिलाफ डाल दिया। मैंने कहा उस ग्रोह के अंदर जो तरह तरह की जुबानें थी, उनको अपने जलाल के लिए एक कर दिया। इंसान की जुबान जानवर भी समझने लग पड़े, और यहां पर खुदा जब उनके अंदर नहीं था तो उनकी एक जुबान भी एक दूसरे को समझ नहीं आ रही थी।